अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे। हम बात करेंगे बहुत सी अपडेट्स के बारे में, उस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि नुक्ता नज़र आपके साथ शेयर करूँगी और पाकिस्तान और इंडिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, जंग के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया क्या-क्या इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्त इत्तेहादी चाइना क्या इक़दामात कर रहा है। इसराइल और अमेरिका तो इस वक़्त मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसराइल पे कई तरफ से दबाव है, कई तरफ से हमले हैं, यानी कि इसराइल ने कई तरफ पंगे मोल लिए हुए हैं और उन पंगों को किस तरह से वो डील कर रहा है, बहरहाल ये हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज नेशनल असेंबली में अताउल्लाह तारड़ साहब ने, जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्पीच की। वो स्पीच बहुत बेहतरीन स्पीच थी। ठीक है कि वो एक मिनिस्टर हैं और इनकी ऑफ़िशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो इससे पहले वो लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी करके आए हैं और अवाम को उसके हवाले से और इंटरनेशनली जो मीडिया है उसको भी अपडेट करें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज जो बड़ी बात उन्होंने नेशनल असेंबली में की और हम पहले भी इसका सुन रहे थे कि इंडिया की तरफ से चीखें आ रही हैं इस कदम पे, इस जो एक मज़ाक उनके साथ किया गया। आप सोचें कि इंडियन चैनल हो, इंडियन मीडिया हो और वहाँ बैठ के जो बदतमीज़ी वो पाकिस्तान के लिए करते हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम नाश्ता लाहौर में करेंगे, हम खाना पिंडी में खाएँगे और अचानक से इश्तिहार चले और उसपे आए पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आईएसपीआर ने नया नग़मा अपना रिलीज़ किया, वो सारे इंडियन चैनल्स पे चल गया। ऐसे कैसे हो गया? आज जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की, यानी कि इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने एयर टाइम परचेज़ कर लिया था और परचेज़ करने के बाद उसपे आईएसपीआर का गाना जो है वो चलाया गया, पाकिस्तान का मिल्ली नग़मा चलाया गया। तो उसके बाद जो इंडिया की हालत हम पिछले कुछ दिन में 2 दिन में देख रहे हैं, उसमें तो सुधार आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंडिया इस वक़्त ना सिर्फ़ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे सबसे ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त कर रहा है, जिसकी वजह उसकी अपनी गलत हरकतें हैं और या यूँ कहूँ कि अपने काले करतूत हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस तरह का मशवरा किसने दे दिया था और जिसने दे दिया था यकीन करें कि वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसने ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मशवरा दिया, उस बंदे को सबसे पहले गोली मार देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। नाज़रीन, इस वक़्त 7 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा बेसब्री और बेचैनी नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं कि 7 मई को कुछ बड़ा होने वाला है। लगता है कि 7 मई को क्या होगा? लेकिन इस वक़्त इंडिया में जो है वो जंगी मशकें जारी और सारी हैं और जिस तरह की वीडियोज़ वहाँ से आ रही थी आज ज़मीनी जंगी मशकों की, वो तो इंतहाई बचकाना थी। मैं उनको शेयर करना भी मुनासिब नहीं समझती। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल फ़ोकस और हाई अलर्ट है अपनी एलओसी पे और पाकिस्तान फ़िज़ाइया, पाकिस्तान बहरिया इसमें बराबर की शामिल हैं और अपनी जगह पे तीनों अफ़वाज मुस्तैद हैं। चीन में क्या चल रहा है? चीन ने भी अपनी जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं और ये ज़ाहिर है कि चीन की बेचैनी इसमें नज़र आती है कि चीन को इस बात पे यकीन है कि अगर इंडिया को अमेरिका और इसराइल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। पाकिस्तान के साथ-साथ चीन का भी नंबर आ सकता है किसी भी वक़्त और चीन ने उस हवाले से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनली डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की सलामती काउंसिल में भारत की जानिब से जो सिंटास मुआहदा एकतरफ़ा तौर पे मुअत्तल किया गया, उसके खिलाफ आज शिकायत दर्ज की है। पाकिस्तान ने इस कदम को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्ज़ी करार दिया है और ये भी कहा है कि भारत का ये फैसला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए खतरे का निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने बंद कमरा इजलास के बाद कहा कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के इजलास में अपने ख़दशात मौसर अंदाज में पेश किए हैं और इनके मकासद बड़ी हद तक हासिल हो गए हैं। पहलगाम वाक़ये के बाद इंडिया ने जिस तरह से फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर दिया और सिंटास मुआहदे की मुअत्तली कर दी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपना नैरेटिव पूरी दुनिया को बता सके। इस मामले में पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स, पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट पे और इसमें सर-ए-फ़हरिस्त अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब ने मुतअद्दिद ममालिक के साथ रवाबित कायम किए ताकि भारत के इल्ज़ामात का जवाब दिया जा सके, पाकिस्तान का बयानिया उनके सामने रखा जा सके और ख़ित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके।
جو اہم سفارتی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایران نے سب سے پہلے ثالثی کی کوشش کی پیشکش کی ہے۔ 27 اپریل کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کا دورہ کیا اور صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تاکہ پہلگام حملے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ اس کے بعد روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کی۔ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے منصب پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات چیت کی، بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی۔ انہوں نے پہلگام حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب نے علاقائی امن پہ تبادلہ خیال کیا۔ 28 اپریل کو سینیٹر اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بات چیت کی، جس میں پہلگام حملے کی صورتحال، پاکستان پہ بے بنیاد الزامات اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ کے ساتھ جو سفارتی روابط قائم کیے گئے، اسحاق ڈار صاحب نے 28 اپریل کو ہی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی سے رابطہ کیا اور پہلگام حملے کے متعلق صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ سے بھی اسحاق ڈار صاحب نے اپیل کی کہ وہ بھارت کو کسی بھی جنونیت سے روکے۔ یہ ساری سرگرمیاں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی حکمت عملی تھی، جو کہ انتہائی شاندار حکمت عملی نظر آتی ہے، کیونکہ انڈیا سفارتی محاذ پہ تو یہ جنگ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بات کا اعتراف انڈیا کے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس میں انڈیا کے اپنے لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ ہمیں اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ یو این ایس سی کی میٹ چل رہی ہے۔ کمال کی بات یہ کہ یہ 5 ویٹو پاور جن کو ہم اپنا کئی بار ایک آدھ کو چھوڑ کے اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ برٹن، وہ فرانس جس سے ہم رافیل خریدتے ہیں، وہ امریکہ جس سے ہم نے بہت سارے ہزاروں کروڑ کے ینتر خریدے، اور ساتھ میں رشیا ہمارا آل ویدر فرینڈ۔ جب پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں پرستاو کے اندر پاکستان نے کہا کہ اس میں سے ٹی آر ایف کا نام نہیں آئے گا اور پاکستان کا نام نہیں آئے گا، تو کسی P5 کی پاور نے کوئی آپتی نہیں کی۔ وہاں پر سب نے کہا ہٹا دو، تو سب کا چہرہ سامنے آ گیا نا۔ وہ فرانس جس نے ہمیں ہتھیار بیچے، رافیل بیچا، وہ بھی اس پرستاو کے ساتھ چلا گیا۔ امریکہ بھی چلا گیا، برٹن بھی چلا گیا، رشیا بھی چلا گیا جو ہمارا آل ویدر فرینڈ تھا، اور چائنا آلریڈی اس کے ساتھ۔ تو پاکستان تو وہاں بھی کامیاب ہو گیا الٹیمیٹ، ہم تو وہاں بھی پچھڑ گئے۔ اور اب تو سارے پریشر ہیں، سعودی ہو، قطر ہو، یورپین یونین ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جاپان ہو، رشیا ہو، چائنا، سب کہہ رہے بھائی یدھ مت کرو، میں بچانے آ رہا ہوں۔ ایران بھی کہتا ہے یدھ مت کرو، پاکستان کو مت مارو، پاکستان کو مت مارو۔ یہی تو نکل کے آ رہا ہے سامنے ہمارے، اور کیا آ رہا ہے اس کے علاوہ؟ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور پڑ رہے ہیں ڈپلومیٹک، پر شاید ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہی ہو کہ مجھے جنگ کرنی نہیں ہے، لیکن اس جنگ میں پسیں گے تو ہم سارے، اور ہم پس تو رہے ہیں نا۔ دوسروں کے سہارے آپ اوپر نہیں اٹھ سکتے صاحب، آپ کو اپنی لاش اپنے کندھے پہ ڈھونی پڑے گی، چاہے اس جنگ میں ہو یا کسی اور جنگ۔ یقیناً پاکستان سفارتی محاذ پہ تو یہ جنگ جیت چکا ہے اور اس میں انڈیا بری طرح ہار گیا ہے۔ ناظرین اکرام، میں انڈیا کو اسرائیل سے کم نہیں سمجھتی۔ جس طرح کے مظالم اسرائیل فلسطین پہ کرتا آ رہا ہے، اسی طرح انڈیا کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فلسطین میں جس طرح سے شہریوں کے گھر مسمار کر دیے گئے اور اس پہ جابرانہ تسلط قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے فلسطین میں غیر قانونی طور پہ شہریوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ کہ بین الاقوامی قانون یعنی کہ چوتھی جنیوا کنونشن کے آرٹیکلز اس بات سے منع کرتے ہیں کہ آپ آکیوپائڈ ٹیریٹری میں کسی بھی سویلین کے گھر کو نہیں گرا سکتے۔ جس طرح اسرائیل فلسطین میں فلسطینیوں کے گھر گرا رہا ہے اور اس پہ غیر قانونی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس خطے پہ، اس زمین پہ جو کہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کھلے عام کی جا رہی ہے، اسی طرح انڈیا کشمیریوں کے ساتھ وہی ظلم کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ پاکستان
پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنا موقف ہمیشہ واضح کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ اس بات کا حق صرف اور صرف کشمیریوں کے پاس ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ پہلے بھی اس میں بات کر چکے ہیں کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ کوئی خاص کارکردگی تو نہیں دکھا سکی، یہ کہیں نہ کہیں آپ کی ٹیکنالوجی میں یا آپ کی تیاری میں بہت کمی ہے، آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف 2 سال کی ریسرچ کی انڈین ایئر فورس کے اوپر، اور میرے پاس جو اس وقت نمبرز ہیں، جو معلومات ہیں، وہ انتہائی حیران کن ہے۔ یعنی کہ انڈین ایئر فورس کس سے مقابلہ کرنے آ رہی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ وہ انڈین ایئر فورس جن کے اپنے جہاز پرزے پرزے ہو کے بکھر جاتے ہیں، وہ ایئر فورس جس کے جہاز اور ہیلی کاپٹر جگہ جگہ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ان کے پائلٹ سیف ایگزٹ کر جاتے ہیں لیکن کبھی ان کے پائلٹ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایئر فورس پہ انڈینز کیسے بھروسہ کر رہے ہیں یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ آپ اس چیز کے لیے یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے جو معلومات اس وقت رکھ رہی ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں میک 29 کی، تو پچھلے سال 2 ستمبر 2024 میں راجستھان کے بارمی میں رات کے وقت تربیتی مشن کے دوران میک 29 کریش کر گیا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ تھا، یعنی کہ تکنیکی خرابی تھی۔ پائلٹ بحفاظت نکل گیا اور طیارہ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں میک 29 کے ہی دوسرے حادثے کی۔ تو میک 29 کا دوسرا حادثہ 4 نومبر 2024 کو دیکھا گیا، جس میں آگرہ یعنی کہ اتر پردیش کے قریب میک 29 کریش ہوا۔ نظام کی خرابی بتائی گئی، یعنی کہ سسٹم فالٹ بتایا گیا اس کو، اور پائلٹ دوبارہ سے بحفاظت بچ گیا۔ جو معلومات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، انڈین نیوز پیپرز کی کٹنگز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہماری سورسز نہیں ہیں، یہ انڈین سورسز ہیں جو کوٹ کر رہی ہیں کہ میک 29 2024 میں 2 بار حادثے کا شکار ہوا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں معراج 2000 کی۔ تو 21 اکتوبر 2024 ایک جگہ ہے بھنڈ مدھیہ پردیش میں معراج 2000 حادثے کا شکار ہوا۔ وجہ پھر تکنیکی خرابی سامنے بتائی گئی اور پائلٹ زخمی حالت میں لیکن بچ گیا۔ اور اسی سال یعنی کہ 2025 میں 6 فروری کو شیو پوری مدھیہ پردیش کے قریب ایک اور معراج کریش کر گیا۔ دونوں پائلٹس نے بحفاظت ایجیکٹ کر لیا لیکن طیارہ تباہ ہو گیا۔ اب ہم ایک تیسری تیاری کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہندوستان ایئر ناٹکس لمیٹڈ تیجس ہے۔ 12 مارچ 2024 کو جیسلمیر کے قریب تربیتی مشق کے دوران تیجس کریش ہو گیا۔ تیل کے پمپ کی خرابی باعث انجن کا فیلئر بتایا گیا کہ تیل کے پمپ کی خرابی تھی۔ پائلٹ پھر بحفاظت بچ نکلا لیکن طیارہ تباہ ہو گیا۔ سو-30 MK1 4 جون 2024 کو ناسک مہاراشٹر میں سخوئی جہاز کریش ہو گیا۔ دونوں پائلٹس نے محفوظ طریقے سے ایجیکٹ کر لیا لیکن پھر طیارہ بری طرح تباہ ہوا۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جیگوار کی۔ 7 مارچ 2025 کو امبالہ یعنی کہ ہریانہ میں جیگوار تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ وجہ پھر ٹیکنیکل فالٹ بتایا گیا لیکن پائلٹ محفوظ رہا۔ 2 اپریل 2025 میں جیگوار پھر کریش کر گیا۔ گجرات کے جام نگر میں ایک جیگوار طیارہ رات کے تربیتی مشن کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ 2 پائلٹس میں سے ایک تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ اگر ہم بات کریں بھارتی فوج کے حادثات کی تو 5 مارچ 2024 کو بہار میں بھارتی فوج کا الٹرا لائٹ ہوائی جہاز کریش کر گیا۔ دونوں پائلٹس کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ انڈین آرمی نے اپنے ہی شہر میں میزائل داغ دیا۔ 25 مارچ 2023 اجمیر کے ایک گاؤں میں جا گرا۔ کوئی جانی نقصان یا پراپرٹی کا نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ غلطی انڈین آرمی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا واقعی انڈین آرمی صحیح تربیت یافتہ آرمی ہے یا نہیں؟ اس طرح کے سارے واقعات انڈین آرمی کی ناتجربے کاری اور لاپرواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔
کریں ہیلیکاپٹر کریشز کی جو سب سے ریسنٹ کریش ہے، ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے جس کو ہم ایک پروگرام میں کور نہیں کر سکتے. یقین کریں اس لسٹ کو سننے کے لیے آپ کو بھی دن چاہیے اور مجھے بھی دن چاہیے کہ میں بولتی جاؤں اور آپ سنتے جائیں. انڈین آرمی اور ایئر فورس کریشز کی کتنی لمبی لسٹ ہے تو آپ بھی حیران رہ جائیں. یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ آپ ایک طرف جنگ کی بات کر رہے ہیں اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے لائن آف کنٹرول پہ ہینگرز میں آپ نے بے شمار تیاری لا کے کھڑی کر دی ہیں کہ ہم شاید جنگ کر لیں. لیکن آپ اپنی ناتجربے کاری تو دیکھیں، آپ اپنے ماضی کی کرتوت تو دیکھیں، آپ اپنے ملک میں اپنی ہی فوج کی گئی ناکامیاں تو چیک کر لیں. اس کے بعد آپ آگے پاکستان سے بات کریں. آپ میں اتنی ہمت اور اتنی جرت ہے کہ آپ پاکستانی ایئر فورس کا مقابلہ کر سکیں. انڈین ایئر فورس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہم کل 7 مئی ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مئی کے حوالے سے جس طرح سے ایک افواہ اڑائی جا رہی ہے کہ جنگ شروع ہو جائے گی یا کوئی اٹیک ہو جائے گا، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. بہرحال جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. مجھے اپنی ذاتی حیثیت میں تو پاکستانی آرمی، پاکستانی بحریہ اور پاکستانی ایئر فورس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی میں پیدا ہوں اور میرے ملک کی حفاظت کے لیے 3 بہترین افواج اپنی اپنی جگہ پہ مستعد کھڑی ہوئی ہیں. یقیناً پاکستانی آرمی سے لڑنے کے لیے یا اس کی طرف دیکھنے کے لیے یا تو کوئی بیوقوف ہی یہ کوشش کر سکتا ہے یا کوئی بہادر یا جرت مند جس کے پاس واقعی ہم سے مقابلہ کرنے کی نہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ ہو بلکہ وہ بہادری اور جرت بھی ہو، وہ شہادت کا جذبہ بھی ہو جو ہمارے جوانوں میں پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی، میری اور پاکستان کی حفاظت کرے. ہمیں اپنی آرمی پہ فخر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.